आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में आप और हम जानते हैं कि हम रोज़ाना अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से सीखते हैं। कुरान करीम की एक एक आयत पर बात होती है। कोशिश ये करते हैं कि कुरान करीम के माना और मफ़ाहीम को समझा जाए और उन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए। हम जितना भी अदा करें शुक्रिया अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा का वो कम है। तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 7 के हवाले से। आयत नंबर 7 छोटी सी आयत, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ख़वातीन हज़रात, ये अहले ईमान से मुखातबत हो रही है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की मदद करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जवाबी तौर पर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। सवालात उठाएंगे, यहाँ शुरू करेंगे इस सवाल से कि यहाँ अहले ईमान से मुखातबत अल्लाह ताला कर रहा है। कुरान करीम में कुल 89 मरतबा 89 टाइम्स अल्लाह ताला ने अहले ईमान से डायरेक्ट मुखातबत की है। अहले ईमान कौन होते हैं, शनाख्त क्या है अहले ईमान की, मुझे कैसे मालूम हो कि मैं अहले ईमान में शामिल हूँ। एक मोमिन में और एक मुस्लिम में क्या फ़र्क है। कुरान करीम की बहुत सारी आयात इस ज़ेल में हैं। क़ालतिल आराबु आमन्ना, कुछ बद्दू आए थे, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए। तो उन्हें क्या कह रहा है अल्लाह, ये भी सवाल हम रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो ये एक मशरूत मामला क्यों है? अल्लाह तो बेनियाज है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह की मदद किसे कहते हैं? अल्लाह की मदद क्या? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के कलमे की मदद। तरीक़े क्या होंगे अल्लाह की मदद करने के और नुसरत इलाही के मुस्तहिक़ बनने के? ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ये चाहता है कि इस मखलूक की मदद की जाए, इस मखलूक के काम आया जाए और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज किया जाए कि मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह की ज़मीन पर जो अल्लाह का निज़ाम कायम करते हैं वो अल्लाह की मदद करते हैं। ये कलमे हक़ को बुलंद करने में जो तकालीफ़ आती हैं तो उन तकालीफ़ का अजर क्या होता है? क्या अल्लाह इंसान के मर्तबों को बुलंद करना चाहता है? वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आएंगी। और वयुसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम जमा देगा। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, सवालात रखेंगे अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन की खिदमत में। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन हज़रात, शेख साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का मकबूल महबूब मारूफ नाम। पयाम सुबह में इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह 11 बरस से आ रहे हैं और हम मुसलसल शेख साहब से सीख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, कई हवाले, लेकिन एक बड़ा मोतबर हवाला ये कि आप शागिर्द ख़ास हैं मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा के। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 7।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں پہلا سوال کہ یا ایھا الذین آمنوا سے کیا مراد ہے، اہل ایمان کون ہوتے ہیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں، درست جواب 8۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 شیخ صاحب ارشاد فرمائیے۔ چھوٹی سی آیت لیکن بڑے بڑے مضامین اس میں پنہا ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطبت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اہل ایمان سے کر رہا ہے۔ اہل ایمان کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مختصر آیت کریمہ لیکن اس میں بڑے گہرے مضامین کی طرف اشارہ بھی آ رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے خود انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس انداز سے مخاطبت قرآن حکیم میں تقریباً 89 ٹائمز ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہی قرآن حکیم ہمیں ایک اور اسلوب بھی بیان کرتا ہے، اور وہ اسلوب ہے یا ایھا الناس کے الفاظ۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی خطاب فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی خطاب فرماتا ہے۔ ٹیکنیکلی اس وقت صاحب ایمان وہ لوگ قرار پائیں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ یعنی فقہا نے، اہل علم نے جو ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جو خبریں عطا فرمائی ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے ٹیکنیکلی، لیگلی اسپیکنگ۔ مراد یہ کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر قرآن انہیں اہل ایمان قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اس کا لیگل اسپیکٹ ہو گیا، فقہی تناظر میں، قانونی تناظر میں اسپیکٹ ہو گیا۔ ایک اور ٹیکنیکل بات یہ ہے، منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے، اور اس سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے بھی آگے کلام آیا ہے، لیکن لیگلی اسپیکنگ منافقین بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، تو ان سے جب خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ اب یہ بڑا ایک حساس مسئلہ ہے کہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل کہا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب مخاطبت ہوتی ہے تو سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا روئے سخن کن لوگوں کی طرف ہے۔ کبھی سرزنش کا انداز،
کبھی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، کبھی جو ہے وہ ان کی غلطیوں پر ان کو متوجہ کرا کر رجوع اللہ کی طرف توجہ دلانا، وہ سیاق و سباق بتائے گا۔ ہے حساس مسئلہ کہ ایک فرق تو ہوا یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کے فرق کا، تو ایمان والے وہ قرار پائیں گے لیگلی سپیکنگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ پھر ایک فرق ہوگا ایمان کے جھوٹے دعوے دار اور ایمان کے سچے دعوے دار۔ بریکٹ تو یہی بنتا ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا دوبارہ ریمفیسائز کرتے ہیں کہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ کن لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور منافقین کے تعلق سے اگر بات ہو رہی ہے، یہ روح سخن جیسا آپ نے فرمایا ان کی جانب ہے، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اہل ایمان کی صفات یہ ہوتی ہیں، اہل ایمان اس انداز سے اللہ انہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، تو کیا تم اپنے آپ پر غور کرو کہ کیا تم ان میں شامل ہو، تم میں یہ خوبیاں ہیں بجا۔ اور اسی آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات کا ذکر بھی فرماتا ہے، ایک تو ہے نا خطاب کا انداز اے ایمان والو، ایک ہے ایمان والوں کی صفات کا انداز۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اینڈ سو آن، تو وہ صفات بھی اس لیے بیان ہوتی کہ ہم اپنا انالیسس کریں کہ اللہ جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کیا ہم اس معیار مطلوب پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا طریقہ۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بجا فرمایا ارشاد۔ آپ کے پچھلے ہی سوال کا یہ تسلسل ہے، بھئی کون ہوتے پھر ایمان والے؟ جی کیا ان کا مطلب کیا نظر آئے گا ان کے اندر، کیا مطلوب ہے ان کے اندر؟ تو جو آیت کریمہ کا آپ نے حوالہ عطا فرمایا اس سورہ نساء کی آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس کتاب یعنی قرآن حکیم پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی گئیں۔ ایمان والے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے افراد جو ان کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، ان کی وسعت قلبی کو بھی قرآن بار بار بیان کرتا ہے، وہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس یہود کا معاملہ کہ وہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، قرآن و محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ مسیحیت کے ماننے والے انجیل کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر قرآن اور صاحب قرآن کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ یہ تو وسعت قلبی کی بات ہوئی، لیکن آپ کی بات کے تسلسل میں ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ محض زبان کا دعویٰ کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ سادہ بات بچپن سے ہم پڑھتے آئے، اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی ضروری۔ زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری۔ آپ اشارہ فرما رہے تھے انٹرو میں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 بدعوں کا ذکر آتا ہے۔ کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، بدعوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل لم تؤمنوا، بڑا حساس مقام ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہو تم اسلام لائے ہو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں قرآن حکیم میں اسلام اور ایمان کا فرق خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ورنہ مسلم اور مومن اور مومن اور مسلم یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر، سنونم کے طور پر، ہم معنی کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مقام پر فرق فرما رہا ہے۔ ان لوگوں کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا جا رہا ہے، ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ ہاں اسلام لائے ہو، تم نے اقرار کیا ہے، تم اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہو، مگر ابھی ایمان کا دعویٰ نہ کرو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوا۔ اب بٹ نیچرل سوال آئے گا، پھر سچا ایمان کیا ہے اور پکا ایمان کیا ہے اور حقیقی ایمان کیا ہے اور ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن والا ایمان کیا ہے؟ وہ اگلی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا،
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ بڑا زوردار انداز ہے عربی اسلوب میں، اس آیت کے شروع میں انما آیا، یہ عربی اسلوب میں کہتے ہیں حصر کا انداز ہے، اور ہم الصادقون اللہ متعلقہ ضمیر کو لا کر خبر کو معرفہ میں لے کر آئے تو یہ بھی عربی اسلوب میں حصر کا اسلوب ہے۔ آیت کے شروع میں بھی عربی اسلوب میں حصر کا انداز، آیت کے ختام پر بھی حصر کا انداز۔ یہی ہیں بس ایمان والے، کون؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے۔ اور اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہاں، ایمان کا میڈل میرے گلے میں تھوڑی لٹکا ہوگا، میرے ماتھے پہ تھوڑی کوئی ڈیوائن طور پر کوئی سٹیمپ لگ جائے گی، نہیں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ جہاد کی چوٹی تو ہے قتال، وہ جنگ کبھی پیش آتا ہے موقع، بلکہ سورہ محمد کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کے تعلق سے ہدایات ہیں۔ تو جہاد کا وسیع تر مفہوم جہد، کوشش، سٹرگل، اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوشش، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں آنے کی کوشش، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی معاصیت و نافرمانی سے بچنے کی کوشش، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کوشش۔ ختم نبوت کے بعد یہ امت ذمہ دار ہے اس دین کی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے، اور پھر اللہ کی بندگی میری ذات تک محدود نہ رہے۔ وہ جو آپ نے آیات سنائی ہمیں سورہ مائدہ کی، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورہ مائدہ آیت 44، 45، 47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہیں۔ تو اب اللہ کی زمین سے اس کفر اور فسق کو ختم کرنے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی جد و جہد، اس سارے عمل کا جامع ترین عنوان ہے جہاد۔ تو اگر دل میں ایمان ہوگا تو عمل میں جہاد نظر آئے گا، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے، اور اللہ کی بندگی کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے، جس جد و جہد کو قرآن اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی قرار دیتا ہے، جو اس آیت کریمہ بات ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ ایمان کی جو تعریف اور اظہار کی جو عملی شکلیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، وہ کیا پری ریکوزٹ ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم کے حوالے سے؟ لیکن اس سے قبل یہ تو سوال فوراً ذہن میں آیا آپ کی بات سن کر، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں واقعی اہل ایمان میں شامل ہوں یا نہیں، یا محض میرا ایک دعویٰ ہے یہ، تو اس کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ جی، بہت سارے اعتبارات سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک اصولی بات تو ابھی ہماری گفتگو میں اور آپ کی طرف سے بات آئی ہے کہ محض دعویٰ ایمان کا کافی نہیں، اس دعوے کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس اظہار کو کبھی اللہ تعالیٰ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے الفاظ میں بیان فرماتا ہے، آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس اظہار کو کبھی اللہ ایمان اور جہاد کے الفاظ میں بیان فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا ذکر آیا۔ اور اس اظہار کو، عجیب بات ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ایمان اور انفاق کے لفظ میں بیان فرماتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں۔ اور انفاق صرف مال کا نہیں، جو کچھ عطا ہوا اس سب کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، چاہے وہ وقت ہے، وہ جان ہے، وہ مال ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ ایکسپرٹیز ہے، وہ کچھ ذرائع ہیں، یا وہ اولاد ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا۔ اس کو تھوڑا اور سادہ کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، کئی مرتبہ بات پیش کی گئی ہے اس فورم پر، حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اگر اذان کی آواز بلند ہو تو اب میرا کاروبار، میری سیٹ، میری مصروفیت چھوٹی ہے، میرے رب کا حکم بڑا ہے، مجھے نماز کو حاضر ہونا ہے۔ کاروبار پر بیٹھا ہوں، کمانا ضرور ہے، مگر میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی کے مطابق۔ خوشی کا موقع آ جائے، خوشی منانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر خوشی میں وہ نہ کروں جو میرے رب کو ناپسند ہو۔ غمی کا موقع آ جائے تو اظہار کرنے کی بھی اجازت ہے، غم کے اظہار کی بھی اجازت ہے، مگر میں وہ نہیں کر سکتا جس سے میرا رب ناراض ہو یا جس سے میرے رسول علیہ السلام نے مجھے منع فرما دیا۔ تو خواہ عبادات کے معاملات کے ایشوز ہوں، کنڈکٹ کا معاملہ ہو، حقوق العباد کے مباحث ہوں، حقوق اللہ کے مباحث ہوں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، مومن ہر آن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔
اس کو حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اس کی گفتگو، اس کا اخلاق، اس کا کنڈکٹ، اس کے معاملات. حدیث میں آیا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کا وصف نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. ہمارے تو گھسے پیٹے پرانے جملے معروف ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں. اور اللہ فرماتا ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. حاصل کلام، میں زندگی کے جس شعبے یا گوشے میں ہوں، پرائمیرلی میرا اصل رول ہے عبداللہ کا، کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. یہی کلمے کا حاصل ہے. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں نے اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر دیا. میں مالک تیرے حکم کے سامنے جھک کر زندگی بسر کروں گا. اور کیسے؟ محمد رسول اللہ، جیسے تیرے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایمان کے تقاضے، یہ کوئی سیزنل قسم کی شے نہیں ہے کہ جمعے کی 2 رکعت کے لیے تو 2 گھنٹے کی تیاری کرتا ہوا میں نظر آؤں اور اس کے بعد پورا ہفتہ میں فارغ ہو جاؤں. 5 وقتہ نماز میں پوری پابندی کے ساتھ میں سجدوں میں جھکتا ہوا نظر آؤں، مگر بقیہ 22 گھنٹوں میں چلے آرام کا وقت نکال دیں، بقیہ 16 گھنٹوں کے اندر میں اپنی مرضی کو چلاؤں. نہیں، میں بندہ مومن ہوں، اور بندہ مومن سے رب کا تقاضا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر. تو ایمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ میرے کنڈکٹ سے پتہ چلے گا. وہاں مسلمون کا لفظ آ رہا ہے، مومنون کا نہیں آ رہا. جی، تو اس میں بھی کوئی ایک نقطہ ہے. کہاں بھلا؟ یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت پیارا سوال ہے. اور آپ کے سوال سے تھوڑی دیر پہلے جو بات بیان کی گئی تھی، اس میں ایک نقطہ کبھی ذہن میں آ سکتا ہے، اس کی وضاحت بھی آ جائے گی. اس سے قبل کے سوال پر آؤں، قرآن حکیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے حنیفا مسلمہ. وہ حنیف یکسو ہو جانے کے معنی میں مسلم تھے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام مومن نہیں تھے؟ اللہ اکبر. سوال ہی ان سے بڑھ کر ایمان والا کون ہوگا؟ انبیاء کی جماعت میں ہے، اور امام الناس ان کو قرار دیا جا رہا ہے. تو کچھ الفاظ انیس صاحب ایسے ہیں جس سے میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا، وہ مترادف کے طور پر اور سنونیم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ایمان اور اسلام یہ مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ فرق بھی ہوتا ہے، عرض کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. رسول اور نبی مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر ایک باریک فرق کیا جاتا ہے. اسی طرح مسلم اور مومن یہ مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، کچھ فرق بھی کیا جاتا ہے. اس پر اہل علم نے بڑا پیارا اصول بیان فرمایا، مفسرین میں بڑا پیارا جملہ ہے کہ اذا تفرقا اجتماعا، اذا اجتماعا تفرقا. یہ جو مترادف الفاظ ہیں، سینونیمز ہیں، جب یہ الگ الگ استعمال ہوں، کہیں ایک جگہ مسلم کا لفظ استعمال ہو جائے، کہیں ایک جگہ مومن کا لفظ استعمال ہو جائے، تو یہ ہم مترادف کے طور پر استعمال ہوں گے. کسی ایک پیسج میں، آیات قرآنی، حدیث مبارک، ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اسلام میں سے یا ایمان میں سے، تو وہ دونوں معنی دے دے گا. لیکن اذا اجتماعا تفرقا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایک ہی جگہ دونوں کو لے کر آئے گا تو اب فرق کیا جائے گا. اور اس کی بہترین اگزامپل یہی ہے جو سورہ حجرات کا حوالہ دیا گیا. دعویٰ کرم اسلام لائے، اللہ کہتے تم ایمان نہیں، اسلام نہیں لائے، ایمان کا دعویٰ نہ کرو، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اسلام لائے، معاف کیجئے گا. تو ان کا اسلام لانے کا دعویٰ قبول ہے، ایمان لانے کا دعویٰ قبول نہیں ہے. اللہ یہاں پر فرق کر رہا ہے. لیکن جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ حساس نقطہ تھا، آپ کی گفتگو سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہہ رہے تو کیا مومن نہیں ہے؟ ارے مومن ہیں، لیکن مسلم اور مومن مترادف کے طور پر استعمال ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کہیں باریک فرق ہوگا، جیسے کہ ابھی ہم نے اشارہ کر دیا. جی بالکل. اور ہوا سماکم المسلمین. اللہ. اور اس امت کے لیے بھی دعا کی، ربنا وجعل، سبحان اللہ، اپنے لیے پہلے دعا کی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ کو کھڑا کر. تو امت مسلمہ ایمان والے ہی ہوں گے. اور جب اپنے لیے اور بیٹے دعا کر رہے اسماعیل علیہ السلام، اللہ ہم دونوں کو مسلم بنا دے، تو کیا وہ مومن نہیں ہوں گے؟ وہ مومن بھی ہیں، وہ مسلم بھی ہیں. اور جو آپ نے آیت کریمہ کے ذیل میں سوال کے، جس سے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، کلیئرٹی آ گئی. جب اللہ فرما رہے آل عمران کی 102 آیت نمبر میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، تو اس سے کیا مراد ہے؟
بس میرے فارم میں لکھا ہوا ہو کہ میں شجاع الدین شیخ، میرا ریلیجن اسلام، نہ میرا طرز عمل اسلام والا، میرا کنڈکٹ اسلام والا، میرا رویہ اسلام والا، اور وہی ایمان کا حاصل ہے۔ جب ایمان ادھر ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ہوگا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، انتقال کر جائے تو جنازہ بھی پڑھیں گے، مگر وہ حقیقت ایمان میسر نہیں ہے، ورنہ کیسے شراب پیے گا، کیسے زنا کرے گا، کیسے جو ہے وہ چوری کرے گا ایمان کی حالت میں؟ امپاسبل۔ اگر کر رہا ہے تو مسلم ہے، اقرار والا، لیگیلٹی والا مسلم ہے، شمار ہوگا مسلمانوں میں، حقیقت والا مومن نہیں ہے۔ اور یاد رہے دنیا کے فیصلے ہم ظاہر پر کرتے ہیں، اللہ جو فیصلے فرمائے گا وہ باطن پر فرمائے گا۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں فرما دیا لم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ آج ان کا دعویٰ، اسلام کا دعویٰ قبول ہے ان کا، منافقین کا بھی، کلمہ گو ہوگا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، لیکن اللہ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ کل جو آخرت میں فیصلے ہونے وہ دل والے ایمان کی بنیاد پر، اور ان منافقین کے بارے میں جو دور نبوی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتے ہیں ان کی دلوں میں ایمان نہیں، ان کا اسلام کا دعویٰ قبول، ان کے جنازے بھی پڑھ دیے گئے، آخرت میں جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو کامیابی کے لیے اقرار باللسان بھی لازم، تصدیق بالقلب بھی لازم، اور اقرار جب دل میں جاگزی ہو تو پھر عمل بولتا ہے، پھر بندے کو دعوے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ چلتا پھرتا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر عمل اطاعت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر اذان سن لی یا مسجد میں جا کر وہ تکبیر تحریمہ ہو گئی، ہاتھ مان لیے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ بات کہ وہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا مجھے معلوم ہے یہ بات، اور کیا میں اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر رہا ہوں وہ کہ سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے؟ اللہ کیا اللہ کو بتائی جا رہی ہے یہ بات کہ تو سب سے بڑا ہے؟ لا قطعا نہیں، اس کو تو معلوم ہے، اس کو تو معلوم ہے۔ بندوں کے سامنے یہ کلیئرٹی رہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ محض اللہ اکبر کے دعوے کی جگالی نہیں کرتا، بڑا تلخ لفظ ہو گیا معاف کیجئے گا، یہ اللہ اکبر کے تقاضوں کا مصداق بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی ایک نماز مصلی پر مکمل ہوتی ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوئی تھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوئی ہے، اس کی ایک نماز مصلی پر جب مکمل ہوتی ہے تو اس کی دوسری نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ دکان پر بیٹھا ہوگا تو یہ حرام نہیں کمائے گا، یہ ناپ تول کی کمی نہیں کرے گا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ سیمپل کچھ دکھائے پروڈیوس کچھ اور کرے اور ٹرانسپورٹ کچھ اور کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دکان پر بیٹھ کر بھی اللہ کو بڑا مانتا ہے۔ اور اوپر آ جائیے، اگر یہ پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی بیٹھے گا تو کیا یہ واقعتاً اللہ کو بڑا مان رہا ہے؟ یہ حکمراں کی سیٹ پہ بیٹھے گا، کیا یہ واقعی اللہ کو بڑا مان رہا ہے؟ یہ جج کی سیٹ پر بیٹھے گا تو کیا یہ واقعی اللہ کو بڑا مان رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو سپہ سالار بن جائے گا تو کیا یہ واقعی اللہ کو بڑا مانے گا؟ پتہ تب چلے گا جب کنڈکٹ یہ ہو کہ یہ کنڈکٹ بتائے کہ اس کے دل میں خوف مخلوق کا نہیں ہے، اس کے دل میں خوف اس کا ہے جس سے سب کو ڈرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ خوف نہ ہی مخلوق کا ہے اور نہ ہی کسی بڑی طاقت کا ہے۔ جی بڑی طاقت زمینی طاقت، جی ایگزیکٹلی، زمینی خدا جنہیں بنا لیا جاتا ہے اور جن زمینی خداؤں کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی تو آیت کریمہ پر ہم آئے نہیں ہیں، ان تنصر اللہ، وہ اس کا حاصل ہے کہ توکل بھی اللہ پر ہو، امیدیں بھی اللہ سے وابستہ ہوں، اور تب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب آیت کریمہ کا ہم آغاز کریں گے تو اس پر اور بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کر دیتے ہیں فوراً۔ اب یہ ان تنصر اللہ، سمپل سی بات ہے کہ اللہ کی مدد، اب یہ اللہ کی مدد ایک بندہ اپنے معبود کی مدد کیسے کرے؟ تو یہ جو ان تنصر اللہ کی بات ہو رہی ہے، کیا اللہ کے دین کی مدد کرنا، کلمہ توحید کو بلند کرنا، یہ اللہ چاہ رہا ہے؟ یا ایک اور بات جو ابھی آپ نے بات فرمائی، یہ تو خیر اس کا کینوس تو بہت بڑا ہے، لیکن جو ابھی آپ بات فرما رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جب اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ ایک وزیر اعظم، ایک صدر، ایک چیف جسٹس وغیرہ وغیرہ علی ھذا القیاس جو جس جگہ بیٹھا ہے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، یعنی جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہے اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اور وہ سمجھے کہ یہ سیٹ اس کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں کل وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، چاہے وہ باپ ہو وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دے، استاد ہو وہ بھی جواب دے، ایک اینکر پرسن ہو وہ بھی جواب دہ ہے، ایک میڈیا پرسن وہ بھی جواب دہ ہے،
ایک ادارے کا سربراہ وہ بھی جواب دے، ممبر آف پارلیمنٹ وہ بھی جواب دے، وزیر اعظم وہ بھی جواب دے، صدر ہو اور جو ہے چیف آف دی آرمی سٹاف ہو، کسے باشد وہ جواب دے ہے۔ اور جب ایک اسلامی نظریاتی ریاست میں بیٹھ کر آپ اور ہم بات کرتے ہیں تو ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی بڑی سے بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا اور چھوٹی سے چھوٹی سیٹ پر بیٹھا ہوا، اس کا اور دیگر افراد کا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی ریاست کھڑی ہوتی اس نعرے پر کہ بڑا اللہ ہے، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، تو اس کا ریفلیکشن بھی ان تمام سیٹس اور مناصب پر بیٹھے ہوئے افراد کے طرز عمل میں نظر آنا چاہیے۔ کیونکہ اہل ایمان دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور غیر مسلم دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہوتا ہے۔ غیر مسلم ہوگا یا کفر پر ہوگا وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، اور مومن دنیا میں کھوتا نہیں ہے۔ مومن تو اس کائنات کی وسعتوں کو مانے بیٹھا ہے، اس کا تو ایمان ظاہر کو مان کر شروع نہیں ہوتا، اس کا تو ایمان شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب سے، جو ان سین ہے، انویزیبل ہے، اس غیب کے حقائق کو مان کر اس کا ایمان کا دعویٰ شروع ہوتا ہے، تو وہ شارٹ سائٹڈ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نصرت، تو قرآن حکیم کے اصول مفسرین نے بیان فرمایا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تشریح بھی کرتا ہے، اور اصول تفسیر میں پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اولاً قرآن پاک کی تشریح کو کسی لفظ کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے اولاً خود قرآن حکیم میں تلاش کیا جائے گا، پھر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھا جائے گا، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اینڈ سو آن، عربی لغت بھی پھر دیکھی جائے گی۔ البتہ قرآن حکیم میں خود اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ایک مقام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 52، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو پکارا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اچھا، پہلی مرتبہ جو یہ مقامات پڑھتا ہے سنتا پریشانی ہوتا ہے، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اور ہماری اوقات کیا کہ ہم اللہ کی کو مدد کر سکے؟ اسی سوال کا اب جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت 52 وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور ایک سورہ صف کے بالکل آخر میں آیت نمبر 14 ہے، وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے معین کردہ ہیں، اللہ کے دین کی دعوت، اس کے لیے محنت کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی، اس کے کلمے کی سربلندی کی سٹرگل کرنا ان کے ذمے۔ وہ پکارتے ہیں من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف، یعنی اس کے کام کے اعتبار سے۔ حواریین کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواریین نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، سوال تھا میرا مددگار کون؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار۔ یہ بات ایک آرگینک ہول کی طرح کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے۔ پیغمبر کی نصرت کرنا، پیغمبر کی مدد کرنا، پیغمبر کے مشن میں ساتھ دینا، پیغمبر کا دست و بازو بننا، یہ پیغمبر کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے، جس کو آپ نے سادہ الفاظ میں بیان فرما دی ہے، جواب آ چکا ہے، وہ ہے اللہ کی دین کی مدد کرنا۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مدد کرو تو مراد اس کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اور قربان جائیے انیس صاحب، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ صف جس کا حوالہ دیا گیا، اس کی آیت نمبر 14 کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا شان کریمی ہے، وہ تو الصمد ذات ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور مدبر اور منتظم ہے، سب اس کے محتاج، اس کو تو کسی مدد کی حاجت نہیں۔ وہ شان کریمی کا اظہار فرما رہا ہے، دین تو اس کا ہے نا، تو غالب تو وہی کرے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ہماری محنت سے تو نہیں ہوگا، اس کے فضل سے ہوگا۔ اس دین کی مدد کے لیے عالم ظاہر میں وہ ایمان والوں سے کہتا ہے تم یہ کام کرو، کام اس کا ہے، دین اس کا ہے۔ عالم ظاہر میں ایمان والے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ایکسپرٹیز کو لگاتے اگر ہیں تو اللہ کہتے تم میرے مددگار ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ترغیب اور تشویق کا انداز۔ تو حاصل کلام، اللہ کے رسول علیہ السلام، اب ہم کہیں گے نبی مکرم علیہ السلام، اللہ کے رسول کا ساتھ دینا، ان کے دعوت دین کے کام میں، ان کی اقامت دین کی جد و جہد کے کام میں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے کام میں اپنا حصہ، اپنا تن، من، دھن لگانا، یہ ہے اللہ کی نصرت کرنے کے مترادف، جس کا تقاضا آیت کریمہ جو زیر مطالعہ اس میں کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اللہ کی مدد ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز مانگ نہیں رہا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو یا مجھے رزق کی نعوذ باللہ کوئی کمی ہے،
کہ تم میری جو مدد کرو گے دراصل یہ اپنی ہی مدد کرو گے، یہ مخلوق خدا کی مدد کرو گے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مخلوق کو، مخلوق کی نفسیات کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہوں، کہ تم وہ نظام، وہ قوانین شریعت جو میں نے نازل کیے ہیں تم نافذ کر کے دکھاؤ۔ ماشاءاللہ، آپ کے اس جملے کو ہم دو حصوں میں تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ جو محنت ہم کریں گے، اول تو ہماری اوقات کیا، جی جی جو کچھ کریں گے اس کے فضل سے ہی کریں گے نا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی کریں گے وہ اپنے بھلے کے لیے کریں گے۔ اور قرآن یہ موضوع مختلف پیرایوں میں بیان فرماتا ہے، من جاہد فإنما یجاہد لنفسی، جو جہاد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسی، جو شکر گزار بننا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ اور من عمل صالحا فلنفسی، جو عمل نیک کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ اللہ کو ہماری محنتوں، ہماری اسٹرگل، ہماری جہاد، ہمارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں، اول تو ہمارا اپنا بھلا۔ ایک دو، جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ تم اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہو، اور بندوں پر اللہ کی شریعت اگر نافذ ہوتی ہے، بندوں پر اللہ کا قانون اگر نافذ ہوتا ہے، تو اس سے بڑا بندوں کے ساتھ رحمت کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بندوں کو بندوں کی غلامی سے اگر نکالا جائے، بندوں کو بندوں کے ظلم سے اگر بچانے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے اور وہ قائم ہو، تو بندوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو چاہے تم اپنے انفرادی معاملے کو دیکھو، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو گے، فائدہ تمہارا ہے، اور تم اپنے اجتماعی معاملات کو دیکھو، پورے معاشرے، پورے عالم انسانیت کو دیکھو، اگر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرو، اس کو کوئی حاجت نہیں، تب بھی فائدہ تمہارا بنتا ہے۔ اور کیا فائدہ بنتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شریعت کے نفاذ کے تعلق سے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ میں جہاں ڈانٹ ڈپٹ آئی ہے، وہاں اللہ یہ بھی فرماتا ہے المائدہ کی آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، اللہ آسمان سے بھی برکتیں کھول دیتا، زمین سے بھی برکتیں عطا فرما دیتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حدود میں سے جب کوئی حد ایک مرتبہ جاری ہو، اور حد سے مراد صرف یہ سزاؤں والا پہلو نہیں، حدود کا لفظ قرآن حکیم میں شریعت کے احکام کے لیے بھی آیا۔ رمضان سے متعلقہ احکام کے بیان کے بعد حدود اللہ کا لفظ ہے سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں۔ وراثت کے احکامات کے بیان کے بعد سورہ نساء میں آیت نمبر 11-12 میں حدود اللہ کا لفظ آیا۔ تو حدود میں احکامات، اللہ کی حد، یعنی اللہ کا کوئی حکم ایک دفعہ نافذ ہو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہقی شریف کی روایت ہے، تو اللہ زمین والوں کو 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ باتیں یہاں سے سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ یا تو ہم لوگ آج پیٹ کے حوالے سے سوچتے ہیں، پیٹ کے راستے سے سوچتے ہیں، یا عقل کے راستے سے سوچتے ہیں، جبکہ یہ دل کے راستے سے سوچنے کا معاملہ، اور ایمان کا مقام بھی یہ دل ہے نا، لم تؤمن قلوبہم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہ ہوا۔ تو حاصل کلام آپ کی بات کو میں نے آگے بڑھایا، فرد اللہ کے دین کے لیے محنت کرے، فرد کا فائدہ ہے، اور افراد دین کے لیے محنت کریں تو معاشرے کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کو ہماری ان محنتوں کی کوئی حاجت قطعا نہیں، وہ غنی ہے اور وہ حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرد ہو، معاشرہ ہو، ریاست ہو، امت ہو، پوری انسانیت ہو، تو اللہ کی مدد کرنے کے طریقے وہ کیا کیا، ابلاغ، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ، دین کا ابلاغ کر دیا، دین کا پیغام، دین کی دعوت پہنچا دی، تبلیغ ہوئی، تقریر ہوئی، تحریر ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھانا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد اس انداز سے بھی میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو خود پر نافذ کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ کے احکام کو مان لینے سے آدمی کس طرح، کس انداز میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بجا اس میں کچھ پہلو تو ہیں انفرادی سطح کے، جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے حکم پر بالفعل عمل کر کے دوسروں کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرنا، اور یہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ بھی اللہ کی مدد، وہی اس کے دین کی مدد ہے، وہ اس کے دین کے لیے ابلاغ ہی ہے نا، کہ میرا عمل، بلکہ آپ نے کئی مرتبہ بڑا پیارا قول جو پیش کیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب دعوت کا کام کرنے کچھ لوگ جا رہے تھے تو فرمایا کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان سے کہنے کی حاجت کم سے کم پیش آئے، تمہارا کردار گواہی دے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا
کردار گواہی میں تھوڑا ایڈ کر رہا ہوں، تمہارا کردار گواہی دے تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، تمہارا کردار گواہی دے تم قرآن حکیم کے ماننے والے ہو، تمہارا کردار گواہی دے تم دین اسلام کے نام لیوا ہو، تمہارا کردار اس بات کی گواہی دے. تو یہ بھی اللہ کی نصرت، اس کے دین کی نصرت ہے کہ میں اپنے کردار سے اللہ کے دین کی نمائندگی کروں. پھر ہم میں سے جو جس مقام پر ہے اس مقام کے اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے. جیسے حدیث مبارک کئی مرتبہ ہم نے پیش کی ہے، بخاری شریف کی روایت، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک تم اس سے راعی ہے، نگہبان، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں. جو جس سطح پر ہے اس سطح پر اس کے پاس جو اختیار ہے، ایکسپرٹیز ہے، بولنے کی صلاحیت ہوگی، لکھنے کی صلاحیت ہوگی، اور آج کل تو بڑا کانسیپٹ موٹیویشنل اسپیکرز، موٹیویٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی. اسی طرح کسی کے پاس ریاستی مشینری، اس کا اختیار موجود ہوگا، وسائل موجود ہوں گے، مال موجود ہوگا. اس سب کو اللہ کی نصرت مراد اس کے دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت کا تقاضا. پھر سبحان اللہ کے پیغمبر نے تو مانگ کر ہمیں دکھایا، اے اللہ عمر بن ہشام یا ابو جہل ہے اور عمر بن خطاب، اے اللہ ایک تو مجھے دے دے. حضور نے مانگا، اللہ نے عمر بن خطاب کو قبول فرمایا رضی اللہ عنہ. اور ولیم میور یہاں تک لکھتا ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا، ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی. وہ ہوگی قیامت سے قبل، اللہ کے رسول کی بشارات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کرتا ہوں، بڑا عجیب نقطہ اس وقت اللہ نے دل میں ڈالا. ہمیں سے ہر شخص دیکھے، اپنی اولاد کو مانگے، اللہ اس اولاد کو قبول کر لے. اپنے بہن بھائیوں میں دیکھے، اللہ ان کو قبول کر لے. با صلاحیت کو دوست ہوگا، میرا اللہ قبول کر لے. با صلاحیت پڑوسی ہوگا، اللہ قبول کر لے. I don't know، با صلاحیت کوئی اینکر پرسن ہوگا، اللہ قبول کر لے. با صلاحیت کوئی وکیل ہوگا، بولتا ہے وہ آدمی، دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، اللہ قبول فرما لے. با صلاحیت کوئی سیاست دان ہوگا، اللہ قبول فرما لے. با صلاحیت کوئی حکمراں ہو سکتا ہے، اللہ قبول فرما لے. کسے باشد افراد سے لے کے ذمہ داران تک آپ چلے جائیے، نیچے سے لے کے اوپر تک، یہ رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ترغیب و تشویق بھی دلائی ہے، اور آپ نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے راتوں میں، اے اللہ عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام، یا عمر بن خطاب ایک تو مجھے عطا فرما دے. تو یہ سب کرنے کا کام ہے. یعنی اس پر ابھی مزید کلام ہو سکتا ہے. تو اپنی ذات کا نمونہ پیش کرنا، اپنے زیر تحت لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات پیش کرنا، اور وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں صلاحیت اللہ نے دی، صلاحیت اگر دین کے کام میں لگے گی تو کہاں سے کہاں پہنچے گی. کبھی خالد بن ولید تھے احد کے میدان میں، ابھی وہ دشمنوں کے کیمپ میں تھے، کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، 70 افراد کی شہادت کا معاملہ، اور بعد میں وہی ایمان کا بیج ان میں پڑتا ہے اور ایمان لاتے ہیں. تو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، حضور ان کو قرار دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کی مدد، آپ نے جیسے اشارہ فرمایا، فرد کا معاملہ ہوا، معاشرے کا معاملہ ہوا، جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان پر بھی اللہ کو ذمہ داری ڈالتا ہے. کچھ نہیں، بہت کچھ تو بہت چھوٹا لفظ ہو جائے گا. اور کئی مرتبہ اس فورم سے آپ نے 11 سال کا ذکر فرمایا، یہ تو 14 صدیوں سے آیت قرآن حکیم میں موجود ہے. 11 سال میں ہم نے ہر دوسرے مہینے غالباً اس آیت کا حوالہ ہمیشہ دیا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ اکبر، وللہ عاقبۃ الامور. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. جنہیں زمین میں اختیار دیں گے، اقتدار دیں گے، کیا مینیفیسٹو ہوگا؟ نماز قائم کریں گے. اور حکمرانوں کا نماز قائم کرنا میری طرح نہیں ہے کہ میں ٹریول کرتا ہوں، جناب ظہر یہاں پڑھ لی، عصر وہاں پڑھ لی. نماز کا پورا نظام موجود ہوگا. وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. حکمرانوں کا یہ نہیں کہ جناب میں نے کیلکولیشن کی رمضان کی 10-20 تاریخ کو اور میں نے زکوٰۃ پیمنٹ کر دی 2.5%. نو، وہ زکوٰۃ کا پورا نظام اور سوشل ویلفیئر کا پورا کانسیپٹ بھی آئے گا. پھر نیکی کا حکم دیں گے. جہاں مخلوق خدا کی مادی حاجات کی فکر کرنی ہے وہاں ان کی روحانی حاجات کی فکر کرنا. جہاں مخلوق خدا کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام، وہاں ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا. تو نیکی کا حکم دیں گے. آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے تبلیغ کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، الیبوریٹ کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، منت سماجت کر سکتے ہیں، بھائی مان لو. لیکن حکمراں یہ نہیں کرتا. حکمراں کے پاس قوت ہوتی ہے، قوت نافذہ ہوا کرتی ہے. وہ نفاذ کروا سکتا ہے بشریعت کے احکامات کا، اور نیک بدی سے روکیں گے. آپ اور میں سود کی مخالفت کریں، جھوٹ کی مخالفت کریں، یہ مخالفت کرتے ہوئے ہم بیان کر سکتے ہیں. مگر حکمراں کے پاس طاقت ہوگی، وہ شراب کو روکنے کا، سود کو روکنے کا، اور جوئے کو روکنے کا، اور دیگر منکرات کو روکنے کا حکم دے کر نفاذ کروا سکتا ہے. اور کلوزنگ اس آیت کے نیک صاحب آپ کی اجازت سے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات لوٹیں گے اللہ کی طرف. تمہیں حکمرانی ملی تھی کسے باشد، کوئی حکمراں ہو، کوئی مذاق ہے، کوئی یہ کھلواڑ ہے، کوئی
بچوں کا کھیل ہے کوئی؟ کروڑوں کے اوپر تم ذمہ دار بنے ہو. ارے بندہ ہل جاتا ہے صرف اولاد کے بارے میں. اگر اللہ نے سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ 22 کروڑ تمہارے پاس ہوں، کوئی مذاق ہے؟ کوئی کھیل کود کا میدان لگا رکھا ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. لوٹ کر سارے معاملات تو اللہ کی طرف جانے. اللہ نے ایک باپ سے بھی پوچھنا ہے اور ایک حکمران سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. تو ان پر تو بھاری ذمہ داری ہے. وہ تو ایک نفاذ والی قوت رکھتے ہیں، اور اگر اس قوت کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، تو کل اللہ کیا جواب بھی دینا پڑے گا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ. ہر ایک تم میں سے مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ان سے سوال ہونا ہے. یہ تمام حکمرانوں کے لیے، آج کے ہوں، ماضی کے ہوں، آئندہ آنے والے ہوں، یہ دو ٹوک انداز ہے. سورہ حج آیت 41 ایک اسلامی ریاست کے لیے بہت بڑا کلیئر مینیفیسٹو اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک سوال میں نے بس، کیونکہ لاسٹ 2 منٹس 3 منٹس یہ جاری ہیں، اس میں وہ یثبت اقدامکم پہ بھی میں آپ سے بات کروانا چاہ رہا تھا کہ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے گا، مضبوط کر دے گا. پھر ہمیں کسی زمینی بڑی طاقت کا خوف بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میرا سوال سمپل سا یہ ہے شیخ صاحب کہ اللہ کی جو شان کریمی ہے یا اللہ کی بے نیازی، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کیا ہمارے مقام کو بلند کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک قول یاد آیا مجھے کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. ارشاد. بلکہ اس کے پیچھے ایک حدیث بڑی عجیب ہے. حدیث تو معروف ہے، ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بڑے عجیب انداز سے، تم اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو مخلوق کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے، اللہ کہتے میں تیری حاجت، اللہ کے رسول فرماتے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا. تو انیس صاحب جو اللہ کے کام میں لگ جائے، اللہ کس انداز و شان کے ساتھ اس کی مدد فرمائے گا. لیکن یہاں میں کوٹ کروں، ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بھی فرماتے تھے، 1971 کا معاملہ ہوا، حرمین میں دعائیں ہو رہی تھیں، ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی تھیں، مگر ہم دعاؤں کے ساتھ انتظار میں تھے کہ امریکہ کا 7واں بیڑی بحرہ جو ہے وہ بیڑا آ جائے گا اس کا، اور اس کا 7واں وہ آئے گا، اس طرح ہماری مدد آ جائے گی. ہم انتظار میں تھے امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑا دے دے گا ہمیں اور ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. ہم دعائیں کروا رہے حرمین میں اور ہم امریکہ سے منتظر بھی ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. اور مجھے بتا تو صحیح کافری ہے کیا؟ یعنی توکل، وہ توکل کہ ماں سوا سے اپنے آپ کو الگ کر لو اور خالصتاً اللہ پر توکل کر لو، تب یہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. شرکیہ طرز عمل کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ بھی بنا کر رکھوں، غیروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھوں، اللہ کے دین کے دشمنوں سے بھی توقعات رکھوں اور اللہ بھی میرے ساتھ معاملہ کر لے. یہ ڈویلٹی، یہ منافقت اور یہ شرکیہ طرز عمل نہیں چلے گا. ٹھیک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. کیا معنی ہوئے؟ اگر واقعتاً ایمان، زمانی دعوے والا ایمان نہیں، دل کے یقین والا ایمان کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی میرے نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا نہیں. جب تک توکل کی یہ شان نہ ہو ایمان والوں میں، اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی. یہ ڈویلٹی کا طرز عمل، یہ منافقت کا طرز عمل، اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. اور آخری بات یہ، واقعتاً اللہ کے ہو جاؤ، واقعتاً اللہ کے ہو کر پھر تم کوئی قدم اٹھاؤ گے، اللہ کہتا ہے تمہارے قدموں کو میں مضبوطی دے دوں گا. کردار کا بگاڑ ہمارے سامنے، معیشت کا بیڑا غرق ہمارے سامنے، سیاست کا ستیہ ناس ہمارے سامنے، ملک کے دیوالیے پن کی انتہا ہمارے سامنے. قدم لڑکھڑا گئے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حاصل کلام باٹم لائن یہ ہے، اس کے ساتھ مخلص ہو کر، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر اس کے لیے محنت کرنے میں لگو گے تو اللہ مدد فرما کر قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور شیخ صاحب یہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. تو اگر اس کو یوں پڑھا جائے آپ کی اجازت سے کہ تمہیں ہی غالب ہونا تھا اگر تم مومن ہوتے. جی بالکل بجا ہے. اگر ہوتے تو آج یہاں نہ ہوتے، تو آج اور غالب ہوتے. بلکہ تو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. ایک آیت سے اشارت نچوڑ لیں، آل عمران کی 160 اسی کے تسلسل میں،
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جو پچھلی بات آپ بیان جی فرمائے، جی سبحان اگر اللہ تمہاری مدد فرمانے کوئی پر غالب نہیں کوئی ہو تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہاتھ اٹھا لے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ نہ امریکہ، نہ فلاں، نہ فلاں، اس کی طرف رجوع کرو، اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اور آیت کا کلوزنگ آل عمران 160، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو توکل اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اقبال فرماتے بجا ہیں بجا اللہ بجا اکبر اللہ بجا اکبر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ مردان حر کو آج جی زمین تلاش کر مردان رہی حر، اور ہمارے فیصلے کون کر رہے ہیں جی۔ اور ان سے فیصلے کون کروا رہا ہے؟ اللہ سے تعلق جڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تو مانگنا صرف اللہ ہی سے چاہیے، اور امیدیں بھی اسی سے، خوف بھی اسی کا، اللہ توکل واقعتاً اسی پر، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وہ ایک سبحان سجدہ اللہ۔ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار ہزار سجدوں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہم بڑے ممنون ہیں شیخ صاحب کہ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لا کر ہماری علمی کمی کو دور فرمایا، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ درست جواب 8۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922143527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں، آج کے ونر کے نام کا اعلان۔ فرحان احمد صاحب ہیں اور پشاور سے۔ فرحان احمد صاحب پشاور سے۔ فرحان صاحب آپ کو بہت مبارک، دنیا ٹی وی کی جانب سے آپ کے گھر گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔